औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टुक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आई। 2 रोज़ की बारिश ने कराची शहर को तालाब में तब्दील कर दिया और अब तक सड़कों की हालत ज़ार बिल्कुल अबतर दिखाई दे रही है। अब भी जगह जगह नालों से निकलने वाला कचरा मौजूद है, जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मसाइल का सद्जवाब करने के लिए कोई आगे नहीं आया। सईद गनी साहब की जानिब से भी बाकायदा पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है। वो कभी PTI पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कभी MQM को हदफ़े तनकीद बनाया जाता है। MQM की अगर बात कर ली जाए तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने इस तमाम तर मामले पर गलत बयानी से काम लिया और उन्होंने कहा कि कोई नाला ओवरफ्लो नहीं हुआ, लेकिन तमाम नाले ओवरफ्लो दिखाई दिए और अब भी सड़कों पर पानी। इस बात का सबूत है कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की जानिब से महज सड़कों पर निकलने की नीयत यही थी कि वो छोले भटूरे और दूध पत्ती चाय एंजॉय कर लेते। साथ ही साथ आपको बताएं कि वफाकी वजीर अली जैदी साहब जो मुंतखब होने के बाद दोबारा हल्के में गए ही नहीं, उनकी जानिब से कराची को साफ करने का बेड़ा उठा लिया गया है और उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कराची को साफ किया जाएगा, कराची का कचरा ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन किस तरह ये मुहिम जो है वो 10 अरब दरख्तों की तरह क्या एक बार फिर फाइलों की नजर हो जाएगी या महज आने वाले इंतखाबात में जो कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद दोबारा मुनक्किद किए जाएंगे उसके मंशूर का हिस्सा बन जाएगी? क्या लगता है कि वाकई वफाकी वजीर अली जैदी साहब की जानिब से ये उठाया जाने वाला कदम, जिसको ताजिर बिरादरी की जानिब से भरपूर सराहा गया है और इस कदम के लिए भरपूर मुआवनत फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई गई है, क्या बेहतर साबित होगा? क्या कराची वालों को साफ शहर मिल सकेगा? कराची साफ हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब का वादा अपनी जगह बरकरार है कि कराची को 162 अरब रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन 162 अरब रुपए में से महज 106 रुपए भी अब तक कराची के जिम्मे में नहीं डाले गए। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि हम सिंध हुकूमत को पैसे देते हुए घबरा रहे हैं, क्योंकि अगर इनके हवाले पैसे कर दिए गए तो ये लोग शायद 927 अरब की करप्शन की तरह ये पैसा भी करप्शन की नज़र कर देंगे, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वाज़े तौर पर कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं है तो ये पैसा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के अकाउंट में डाल दिया जाए। शायद वो कराची के लिए वो काम कर जाएं जो शायद सिंध हुकूमत से उस काम की तवक्को की जा रही थी, लेकिन सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब सईद आफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध पर पिछले 12 साल से हुक्मरान है, उस जमात के रहनुमा हैं नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर सईद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। सही मानों के अंदर सर वफाकी हुकूमत को ये बात शोभा नहीं देती कि वो मुहिम चलाकर शहरों को साफ करें या शहरों के मसाइल हल करें। आप लोगों को अमली तौर पर हुकूमती सतह पर कोई इकदाम करने चाहिए। वफाकी वजीर साहब तो मुझे महज सियासत चमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बल्कि इस टॉपिक से हटकर मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सेनेट के अंदर जो तारीख़ में पहली बार हो रहा था और वो नाकाम हुए और वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी, करारदाद थी, वो मुस्तरद हुई और सादिक संजरानी साहब को भी और उन सेनेटर्स को भी जिन्होंने अपने ज़मीर का फ़ैसला किया। और मौलाना साहब अपनी ज़िद और अना की खातिर 2 नौजवानों को कुर्बान करना चाह रहे थे और वो 2 नौजवान अपने पप्पा बचाने के मुहिम में लगे हुए थे, तो वो सरासर उसमें नाकाम हुए। अच्छा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये बेहतरी की तरफ ये आज सर चले आपने टॉपिक ये वाला छेड़ दिया तो चले इस पे सवाल कर देते हैं। शिबली फराज साहब और जाम कमाल साहब क्यों गुजारिशात की बताशी लेकर पहुंचे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की दरगाह पर? देखिए, हमारी तो शुरू दिन से ये इनिशिएटिव है कि अब ये चीखते तो दूसरी पार्टी आए कि जमहूरियत ख़तरे में है, जमहूरियत तो बचा रहे हैं, लेकिन वो तो पूरे पाकिस्तानी कौम का नज़र आ रहा है कि वो क्या बचा रहे हैं अपना माल और मता बचाने के चक्कर में। हालांकि जमहूरियत और पाकिस्तानी कौम की फ़िक्र होती तो इनको बहुत बारियाँ मिली, बहुत मौक़े मिले,
اور رزلٹ اور نتیجہ سب کے سامنے ہے. اتنا تہس نہس تو کسی نے بھی نہیں کیا سر. اس وقت پیٹرول کی قیمت پہ اگر میں بات کر لوں تو بات یہ ٹاپک سے نکل کے آگے چلی جائے گی. یہ تو آپ فیصلہ وقت اور عوام پر چھوڑ دیں. اچھا, یہ تو وہ کریں گے کہ ملک کے لیے کیا بہتر تھا, کون بہتر تھا اور کیا بہتر تھا. اچھا, لیکن یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ کسی ان کے نمائندے کے پاس اس بات کا ابھی بھی جواب نہیں ہے کہ وہ آخرکار اس سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانا کیوں چاہ رہے تھے. یہ آج بھی کوئی جواب دے نہیں سکتا. صحیح, اگر دے سکتے ہیں تو دے دے, ہم سب سن لیں گے. تو بہرحال اس سے ہٹ کر ابھی ہم آتے ہیں سندھ کے اور سب سے بڑے شہر کراچی کے اوپر. آپ نے ذکر کیا 2 دن کی بارش بلکہ 1.5 دن کی بارش نے جو نقصان اور تباہی مچائی, اور صرف کراچی کے نہیں حیدرآباد کے اندر بھی اور ٹنڈ و محمد خان کے اندر اور ٹٹا اور بدین کے اندر بھی یہی صورتحال تھی, بلکہ یہاں سے زیادہ بارش وہاں ہوئی ہے. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر کراچی, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو 1.5 دن کی بارش میں تقریباً تمام تر علاقے ڈوبے ہوئے ہیں, اور آج بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. صحیح, اور یہ تو ہمارے فورسز کا, رینجرز اور آرمی نے پھر بھرپور کوشش کی. دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کسی ادارے نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی. صحیح, ہم سعید غنی کے اوپر تو ضرور آئیں گے, لیکن ڈی ایم سی اور کے ایم سیز نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نالے ہوتے ہیں ان کی صفائی وہ بارش سے پہلے ہوتی ہے. بارش سے پہلے سے مراد کہ وہ جو بارش ہوگی تو ان کے لیے پانی نکلنے کا راستہ کھلا ہو. میں آسان الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن میں اپنے حلقے کی بات کروں, میرے سائٹ ایریا بنارس فرنٹیئر کے اندر ایک نالا تھا, اور میں خود ان کو بارہا کہتا رہا کہ اس کی صفائی کرے, تاکہ یہ جو وارننگ ملی ہے جو بارش کا مونسون کی بارشیں آ رہی ہے, تاکہ اس کی فلو جو ہے نا آسانی سے لیکن اس کو کسی نے صاف نہیں کیا, اور وہی ہوا بارش کے اندر آدھی سے زیادہ آبادی وہ پانی نہ نکلنے کی وجہ سے جب پیچھے وہ علاقہ پورا بھر گیا تو گھروں کے اندر, تو وہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن مالی نقصان ان لوگوں کو 3-4 دن اذیت اٹھانی پڑی, اور گھروں کے اندر وہ پانی اور بدبو اور گندا پانی یہ سارا تکلیف, اور یہ پورے شہر نے تقریباً یہ اٹھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ بد انتظامی کی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی وجہ سے, کے الیکٹرک کی وجہ سے 23 جانیں, غالباً 22 یا 23 جانیں جس میں بچے بھی تھے, ان کی جانیں گئی ہے. بڑی افسوسناک بات ہے, صورتحال ہے, اور ہمیں اس پہ بڑی تشویش ہے. دیکھیں میں آج لگام ڈالنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ الیکٹرک کی اگر بات کریں, آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ الابراج کیپٹل کے جو سربراہ ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اور عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. دیکھیں یہ ٹاپک تو میں نے خود چڑھا ہے نا. جی, ہم تو ہماری تربیت ایسی ہوئی اس پارٹی کے اندر کہ وہ کوئی بھی ہو جہاں سے عوامی ایشوز ہو اور جہاں عوام کو تکلیف ہو, تو ہم اس پہ ہمارے تمام تقریباً پارلیمنٹیرین نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, تحریری طور پہ بھی آگاہ کیا ہے گورنمنٹ کو, اور اس پہ انیشیٹو ضرور لیں گے, اور کسی کو بھی اسی طرح بے لگام نہیں چھوڑیں گے کہ جس سے شہریوں کا یا کراچی کے یا شہریوں کا نقصان ہو مالی یا جانی. تو اس پہ تو انشاءاللہ ابھی جواب ان کو دینا پڑے گا جو بھی ذمہ دار ہے. لیکن بہرحال کراچی کے ساتھ سندھ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ ان کی یہ بارشوں کی پہلے سے پیشگوئی کے باوجود نالوں کی صفائی نہ ہونا, اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ نقصان کراچی کے شہریوں کو دیا گیا ہے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. نعیم احمد عوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب, شہر کی حالت زار انتہائی ابتر ہو گئی ان 2 روز کے اندر. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر, وہ الگ بات ہے آپ بولیں گے نہیں, لیکن دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر اخلاقیات کا تقاضا کچھ ہے تو وہ یہ ہے سعید غنی صاحب استعفیٰ دیں, گھر چلے جائیں. علی بھائی بات پتہ ہے کیا ہے, پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اختیارات کس کے پاس کیا ہیں. جب تک آپ اختیارات کا نہیں پتہ ہوگا, بھائی کہنے لگا جی نالوں کی میرے علاقے میں صفائی نہیں ہوئی تو میں نے درخواست دی اور بلدیات کو, اور میں نے کہا کہ نالوں کی صفائی کر دی جائے. بھائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نالوں کی صفائی کی ذمہ داری کس کی ہے. پتہ ہے کیا ہے, جب یہ بارشوں کا سیزن جب آنے لگا نا, جب الرٹ جاری ہوا تو اس وقت اعلیٰ درجے کا ایک آپ کو بتاؤں اجلاس بیٹھا, جو کہ ڈی سی آفس کے اندر اس کی قیادت جو ہے بلدیات کے منسٹر نے کی, اور اس میں کمشنر آفس کے اندر اس میں جو ہے
وسیم اختر صاحب نے کیونکہ ریویو کرنا تھا، وہاں انسٹرکشنز دینے تھے کہ نالوں کی صفائی کی کنڈیشنز کیا ہیں اور کیا انہوں نے کیا۔ ایک عدد یو ایس بی لے کر آئے تھے اور تقریباً پیچھے بہت بڑی ایل سی ڈی لگائی تھی، اور ایل سی ڈی لگا کے وہ یو ایس بی جب لگائی تو بتایا کہ اس کراچی میں 38 بڑے نالے ہیں اور 200 چھوٹے نالے ہیں۔ 38 نالوں کی ایک ایک کر کے فوٹیجز دکھائیں اور کہا کہ وزیر بلدیات کو کہ یہ تمام نالے جو ہے وہ تقریباً صفا کر دیے گئے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، کل تک بالکل کلیئرنس کر دی جائے گی۔ تو اسی درمیان ایک ایم پی اے بیٹھا ہوا تھا، اس نے تھوڑی سی تنقید کی کہ گجر نالے کے اندر ابھی تک کپڑے، وہاں لوگوں کے جو گند کچرا ابھی تک وہاں موجود ہے، تو وہاں جو حالات واپس ریٹرن کے اندر وسیم اختر نے کہا کہ آپ تنقید نہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے وہاں دیکھ لیں۔ تو یہ نالوں کی ذمہ داری پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، میڈیا ٹاک کے اندر اتنا کانفیڈنٹلی انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی نالا اوور فلو نہیں ہوا ہے، غلط بیانی کر دی انہوں نے۔ اگر نالے اگر اوور فلو نہیں ہوئے تو یہ مجھے بتائیں، یہ جو شارع فیصل کا جو پانی تھا، بات کر رہے ہیں نا، یہ جو اس وقت یونیورسٹی روڈ کا پانی تھا، جو آپ کا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آپ چلے جائیں، جو کہ کماڑی سے سٹارٹ ہوتا ہے جا کے شیرشاہ پہ ختم ہوتا ہے، اس کا جو پانی تھا وہ نالوں میں جانا تھا نا۔ ان نالوں کا جو بگاڑ تھا، جو پانی روڈوں سے نہیں گیا، جو گلیوں میں سے پانی نہیں گیا، جو پتاروں میں سے پانی نہیں گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ گٹر کے ڈھکن کی ذمہ داری اگر یہ مجھے کہیں کہ بلدیات کا منسٹر آگے لگائے گا اور نالے آگے بلدیات کا منسٹر ٹھیک کرے گا تو پھر تو سراسر زیادتی ہے نا۔ بات یہ کہ کراچی کے ساتھ بات پتہ ہے کیا ہے، ابھی انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بڑی بدقسمتی رہی ہے، لیکن اگر کوئی آگے بھی لگائے گا نا سر، اس کو اٹھا کے تو جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ لوگ سر۔ سر بات یہ کہ وہ نالے ڈھکن نہیں لگاتا، وہ ڈھکن نکال کے نا وہ پہلے اس کے اوپر ایک پکچر لگاتا ہے، پھر اس کے اندر کپڑے ڈالتا ہے، پھر بانس ڈالتا ہے، پھر پتھر ڈالتا ہے۔ مثلا وہ تو بیوقوف آدمی، پتہ نہیں وہ کس طریقے سے ان کا ایک ان کے کولیشن کے اندر وہ بنا ہوا، اور یہ کولیشن اس پہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ صورتحال یہ کہ اس کراچی کی بڑی بدقسمتی رہی ہے، کراچی کے اندر وفاق میں آنے والی کوئی بھی حکومت ہو نا، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے وہ میاں محمد نواز شریف کا دور ہو، اعلانات تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ ہم پیکیج دے رہے ہیں۔ 162 روپے کا پیکیج، کہ عمران خان کو نہیں پتا تھا کراچی میں کیا ہونے والا ہے، یہ جو بارشوں کے بعد کیا ہوگا، 64 ارب دے دیتے، وہ نہیں دیتے۔ ہمارے 113 روپیہ سر این ایف سی ایوارڈ کی رقم کے اندر موجود ہے، اگر وہی ہمیں عنایت کر دیتے تو شاید اس حد تک نقصان نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ رہی، اس کراچی کے اندر سر میں وہی بتا رہا ہوں، کراچی کے اندر میں پانی بہت کنٹرول کیا گیا، پھر بھی پاک فوج کے جوانوں کو اترنا پڑا، تو یہ کیسی صورتحال کنٹرول کریں؟ میں تو پہلے بات کلیئر کر دوں کہ کراچی کے اندر مینڈیٹ جن کے پاس ہے نا، وہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت پی ٹی اے والے، اس سے پہلے جن کے پاس مینڈیٹ تھا، جس طریقے سے وہ ووٹ کاسٹ کرواتے تھے اور کہتے تھے ووٹ پڑ گیا آپ لوگ جائیں، بہرحال ان کی سیاست ختم ہوئی اور کراچی والوں نے ان کو ریجیکٹ کر لیا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان کو گلے سے لگایا۔ اور کمال بات میں آپ کو بتاؤں، اس کراچی میں 6 چیئرمین ہیں سر، کراچی میں 6 چیئرمین ہیں، 6 چیئرمینوں میں 4 چیئرمین ڈسٹرکوں کے ایم کیو ایم کے موجود ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کتنے ایم پی ایس کراچی میں موجود ہیں، ایم این اے کتنے موجود ہیں، صدر پاکستان بھی یہیں سے، گورنر بھی یہاں سے، اور کمال باتیں کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، اور اختیارات کا رونا پہلے ایم کیو ایم گاتی تھی، اور اب انہوں نے کہا وہی رونا گانا سٹارٹ کیا جو ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیں بجٹ نہیں دیا جاتا، ہمیں فنڈ نہیں دیا جاتا، اور ہمارے پاس مسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں۔ آج رونا گانا کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں فنڈ دیا جائے، جب اس وقت اجلاس ہو رہا تھا تو اجلاس میں تو یہ رونا گانا نہیں کیا کہ بھائی ہمیں بجٹ دیا جائے، فنڈ دیا جائے تاکہ نالوں کی صفائی کی جائے۔ پہلے تو اختیارات کو پہلے سمجھ لیں کہ اختیارات کس کے کیا ہیں۔ سعید غنی بھائی نے اس کے باوجود جو کام پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کی بلدیات کی ذمہ داری میں نہیں آتا، آپ یہ دیکھ لیں کہ تصویریں جا کے ہوٹلوں پہ سیلفیاں نہیں لیں سعید غنی بھائی کے ساتھ ہمارے 6 ڈسٹرکٹ، اور وہ ایم پی ایم این اے یقین کریں جو تصویروں میں نہیں آئے، انہوں نے حقمی یہاں کام کر کے دکھایا، اور جو اب صورتحال اس وقت کراچی کی ہے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ کے الیکٹرک کی اگر بات کی تو کے الیکٹرک ماضی کے اندر بھی یہ ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا تھا کراچی کے ساتھ۔ فرق اتنا ہے، یہ بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے، وفاق ہے نا سر، ان کا کام ہے، ان سے پوچھے کہ الیکٹرک نے کیا کیا اس کراچی کے اندر، کیا بگاڑ پیدا کیا؟ بالکل چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی بھی۔ کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کے الیکٹرک کے موضوع کو بالکل آگے کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد، اور سعید آفریدی صاحب سے اس بات کا جواب واضح طور پر لیا جائے گا کہ کے الیکٹرک سے سوال پوچھنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद भाई ज़रा क्लियर कर दीजिएगा सर, के इलेक्ट्रिक की अगर बात हो रही है तो आप वफाकी हुकूमत हैं, आप लोग बाइख्तियार लोग हैं सर, आप लोगों को जवाब तलब करना चाहिए ना। 2 दिन गुजर गए, 17 अफराद करंट से मर गए, ना सिर्फ बारिशें बस बल्कि इससे कबल भी 2 बच्चे इस वक्त माजूरी की अजियत झेल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है के इलेक्ट्रिक से कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कब तक ये खून की होली खेलते रहोगे। देखिए ओबियसली उस पर तो होगा, और मैंने ख़ुद से ये ज़िक्र किया कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि होना चाहिए, और ये भी देखना है कि ये किसके दौर में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये कंपनी दी थी, और किसने इनके साथ बैठ के तय किया था। आपने उसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल अब की बात है तो अब इस पर कार्रवाई होगी। मैं ज़रा भाई को बताता चलूँ कि अगर सईद गनी इतना ही बड़ी ज़िम्मा है या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है तो पहली बात ये उसने इजलास फिर क्यों बुलाया, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, उसके ज़िम्मे ही कुछ नहीं था तो फिर बुलाने की ज़रूरत क्यों थी, या अगर उसके मातहत नहीं थे तो कैसे किस उसमें बुलाया उसने। सही। दूसरी बात ये फिर वो घूम के किस हैसियत में रहा था जब उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, और उसकी बकौल इनके ज़िम्मेदारी सारी उनकी है। मैं बताता चलूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन वो है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन वो है। आप सबको पता है कि 90% लोग कंटामिनेटेड पानी पीते हैं, और वो भी जिनको मिलता है, जिनको नहीं मिलता। कराची शहर नालों की जिम्मेदारी किसकी है वो बता दें। देखा नालों की जिम्मेदारी किसकी है? आपके ताजी टारगेट किलर तो नफीस लोग हैं, वो जिक्र हम कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि कचरे के हालात देखे कराची शहर को ये देखे, अब वफाक की ये तो जिम्मेदारी नहीं है कि आपके कराची शहर के कचरा भी उठाए। हम तो जिम्मेदारी इसको कराची शहरियों को लावारिस नहीं छोड़ना चाह रहे, चलाने की या अपनी सियासी साख को बेहतर बनाने का मौका फराहम कर दिया अली ज़हरी साहब को। बेहतर तो हमारी साख इसलिए कि लोगों ने वोट दिया, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए जब सिंध हुकूमत तीसरी बारी भी सेहत का महकमा तो इनके पास है ना, रत्तो डेरो लाड़काना तो बिलावल साहब का हल्का है ना, अद्दी का हल्का है ना, वहाँ के रत्तो डेरो के अस्पताल में जहाँ HIV की वबा ये वहाँ एक्सरे मशीन काम नहीं कर रहा था, वहाँ आज तक ट्रीटमेंट सेंटर फाल नहीं है। ट्रीटमेंट सेंटर ये सिंध के अवाम के साथ, ठीक है, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। नवाब शाह बेनजीर पूरा सिंध हमारा है, वो हल्का है, आपको वेलकम है सिंध असेंबली का। वहाँ पे हम गए, पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक माली इंजेक्शन लगा रहा था, दवाइयाँ दे रहा था। जब उससे पूछा गया, बोला हाँ मैं माली हूँ। डॉक्टर से पूछा, उसने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है, अमला नहीं है, इस वजह से ये कर रहा है। अच्छा, ये तो सूरत हाल है जी। अब सईद गनी साहब पानी दे चले, इन्होंने तीसरी बार ये कोई बताएं कितनी बसें दी कराची शहर को। ये वो शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। फिर जब लोग कहते हैं ना कि कराची का हमें जो है ना हुकूक चाहिए, हम अलग होने का ऐलान करते हैं, लोग कहते हैं, तो फिर इनको बुरा लगता है। तो फिर उनको हुकूक तो देना, उनको ट्रांसपोर्ट आपने क्या दिया, उनका अपने पीने का पानी किया दिया, ट्रांसपोर्ट ग्रीन लाइन का पैसा इन्होंने रोका हुआ है, पानी देना है हमारा काम है, K4 का मंसूबे का पैसा ये लोग रोक के बैठे हैं, तो इल्जाम पीपल्स पार्टी पे लगाया जा रहा है। एक तो इनको पता इसलिए नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को, मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को क्यामानी से शेरशाह तक कर दिया, वो गडाब तक है। सही, मैंने तो आपको वहां तक की रेंज बताई जो सूरत। दूसरी बात यह है कि K4 की बात कर रहे हैं, इनके जो आज भाई बहन बने हुए इनके दौर में शुरू हुआ K4, इनकी वफाक में जब हुकूमत थी। हम तो अभी आए हैं ना, अभी हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे, तो 10 साल क्या कर रहे थे? KCR आपके दौर में बंद हुआ, क्या कर रहे थे? हम तो अभी आए ना। हुकूमत का शिकवा ये है भाई, वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाक में जब इनकी हुकूमत थी क्यों नहीं कर पाए? क्यों ये अभी इनसे पहले इनके इत्तेहादियों की हुकूमत क्यों बंद पड़ा हुआ था ग्रीन लाइन? हमारे दौर में अब ये शुरू है, हम लगा के देंगे, हम कराची शहरियों को दिखाएंगे, हम सुबह सिंध के हुकूक दिलाएंगे, सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध की हम बात कर रहे हैं, पूरे सिंध के हुकूक हम इनको दिलाएंगे। MNAs और MPAs जो है जिनको कराची के अवाम ने वोट दिया है, उसके बाद वो हल्के में नजर ही नहीं आते, उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। इस तरह आप लोग ये कराची के MNAs और MPAs थे जी, मैं उनको शाबाश देता हूं कि वो ग्राउंड पर थे, हमारी सारी फुटेज मौजूद। अगर वो ना होते तो कराची शहरियों के साथ पता नहीं सोशल मीडिया मुहिम चला रहे थे भरपूर अंदाज में, और क्या इनके साथ की चप्पलें पहन के अपने घर के आसपास तस्वीरें खिंचवा के और सोशल मीडिया पर अपलोड करके सियासत चमका ली, कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? वो तो जब बंदा निकलता है तो तस्वीर बनती है ना, कमरे में बैठ के तो तस्वीर भी नहीं बनती ना। जब आप बाहर जाएंगे तो तस्वीर बनेगी ना।
اچھا وہ وہ تصویر تصویروں بنانے کا والے کو معاملہ ساتھ ہی لے کے الگ جاتے ہیں آپ ہے. لوگ. لیکن اگر ہم گراؤنڈ پر نہ ہوتے کراچی شہر کے ساتھ پتہ نہیں اور کیا کرتے. یہ تو ہمارے ایم پی ایز نکلے اپنی مدد. آپ کے تحت کافی سارے علاقے ہیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو سپورٹ کیا, مشینری منگائی, ان پہ پریشر کیا. بھائی صاحب میں میرے حلقے کا تو میں بتا سکتا ہوں, اچھا میں دوسرے کو حلقے کے بھی بتا سکتا ہوں. ہمارے ایم پی ایز نکلے, سڑکوں پہ لوگوں کی مدد کی, لوگوں کو پانی سے نکالا. ابھی تک یہ جو کورنگی پہ کھڑے ہو کے صرف اشارے کرتے ہوئے تصویریں آئی ہیں سامنے, یہ جو کورنگی کراسنگ پہ ابھی تک پانی کھڑا ہے, یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں سر وہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اگر نہ ہوتے گراؤنڈ پہ تو شہر تو پورا ڈوب چکا ہوتا. لازمی بات ہے, یہ تو انہوں نے دریائے کراچی بن چکا ہوتا. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا سر, مجھے نظر نہیں آ رہا نا. دیکھیں شاید میرے چشمے کا نمبر مجھے ٹھیک کرا دینا. پریشر کیا, ہم نے گورنمنٹ کو پریشر کیا, ان سے مجبور کر کے ان کی ہم نے گورنمنٹ سے مشینری منگائی. دیکھیں میں نے ایم پی اے کے پاس اپنے کیا ریسورسز ہوتے ہیں آپ ذرا بتائیں. اپنا کچھ ہوتا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ان کے ہوتا ہے کہ آپ یہ لے لیں, آپ یہ لیبر آپ کے پاس ہو گئی گھومے. تو آپ لوگوں نے گراؤنڈ پہ رہ کے کیسے پانی نکالا کراچی سے؟ ایسا نکالا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو جگایا. اچھا میں ایک فوٹیج دکھاتا ہوں. شیلر رضا کے آفس کے سامنے ایک مین ہول پہ وہ ڈکن نہیں ہے. جب وہ سوشل میڈیا پہ فوٹیج لگائی 10 گھنٹے کے اندر وہ ڈکن اس پہ لگ گیا. ڈکن بھی انہوں نے اٹھایا ہوگا نا, ڈکن بھی اٹھایا انہوں نے ہوگا, پھر تصویر جگانا پڑتا ہے, پھر اپلوڈ کر دی ہوگی. اب یہ تو ان کی سوچ ہے نا, اب سوچ کیا ہے, ریلیٹی حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن سر اب آپ کو اچھا ایک منٹ, انہوں نے بات کی نا, انہوں نے ذکر کیا وہ پرسوں کل انہوں نے یہاں پہ ٹیچرز پہ تشدد کیا ہے خواتین کے اوپر. سر وہ دوسرا ٹاپک ہے نا. جی بالکل. اچھا یہ جب ان کے پاس جا کے ان کے آفس پہ جگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ ایس بی سی اے کے چیئرمین ہیں, بھائی صاحب آپ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں, بھائی صاحب آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں, بھائی صاحب آپ لوکل گورنمنٹ کے بھی وزیر ہیں, تو وہاں پہ تو یہ اپنے لوگوں کو بلا کے وہ جو آ کے پرامن پروٹیسٹ کرنے پہ آپ کو جگانے کے لیے. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر تنقید کرے, آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرے نہ. یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈنڈے دے اور میں اس کو سبق سکھاتا ہوں. تو بھئی وہ جائے کہاں جب آپ احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں, پرامن احتجاج بھی اپنے کارکنوں کو بلا کے ان کو ڈنڈے مارے, اور ایک سیٹنگ ایم پی اے کو جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو اس طریقے سے تذلیل, ایم این اے اس کو تذلیل کر کے گاڑی کے اور اس طرح کرے, یہ کون سے اس جمہوریت کون سی جمہوریت کا حسن ہے؟ نعیم احمد عوان صاحب, سندھ اسمبلی کا اگر حال دیکھ لیا جائے وہاں پر سویلین مارشل لاء نافذ ہے, اور اگر اس وقت شہر کی صورتحال دیکھ لی جائے تو جو جگانے کی بات کرتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے. آپ لوگ وفاقی حکومت کو تو بول رہے ہیں سر, لگتا تو آپ کا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ لوگ آمریت سے زیادہ انسپائر ہیں. علی بھی بات پتہ ہے کہ پہلے تو ان کی میں جواب دے دوں کہ جب یہ کہے 3 تلوار پہ ایم این اے کو جو کچھ ہوا ہے ایم این اے کے ساتھ دنیا دیکھا. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ چلتی ہے, اور کوشش کرتی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہمیشہ رہے. بات یہ ہے, چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں, میں وہی آ جاتا ہوں سر, میں وہی آ رہا ہوں نا. اصل بات یہ ہے کہ جس کو جنگلہ بس کہتے تھے نا, بی آر ڈی اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہاں عوام پریشان نہیں ہے. وہاں اے این پی کا اگر ایم این اے کچرا بھرے, وہاں سے گٹر کا پانی بھرے اور وزیر اعلیٰ کے جا کے گیٹ پہ جا کے پھینکے, یا وزیر بلدیات کے جا کے گیٹ پہ پھینکے, تو مجھے بتاؤ کہ یہ سیاست, یہ جو متعارف کرانے جا رہے ہیں, ایک پارٹی کراچی میں ہوا کرتی تھی, گولی کی سیاست متعارف کرائی تھی. اب ان کی پارٹی ہے, فرق اتنا ہے کہ گالی کی سیاست متعارف کرا رہی ہے. ابھی دوسری بات, جیسے اگر دیگر ممالک کی بات کر لی جائے نا, تو یہاں کچرے کے ڈبے ڈالے جا رہے ہیں, وہاں وزیروں کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے. طریقہ یہی ہے نا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے وزیروں کو اٹھائیں جو یہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے. اختیارات نہیں ہے, استعفے دیں نا بھائی, گھر جائیں. صدر پاکستان ان کا, وزیر اعظم ان کا, وزیر ان کا, گورنر سندھ ان کا, ایم این اے یہاں بیٹھے میں لگ بھگ 23 ایم پی ان کے پاس یہاں موجود ہیں, 13 ایم این اے موجود ہیں. اس کے باوجود یہ کہتے, پہلے انہوں نے 2 باتیں کی. ایک بات کی کہ مشینری ہمیں نہیں دے رہے تھے, پھر ہم نے زور دکھایا, ہمیں مشینری مل گئی, پھر ہم نے پانی نکالا. یار بات پتہ ہے کیا ہے, اس عوام کو گمراہ کراچی, میں کہہ رہا ہوں کراچی کے اندر جس طریقے سے یہ گمراہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے کچھ نہیں کر سکتے نا, اگر دارسی نہیں کر سکتے عوام کے ساتھ, اگر عوام کے اس غم غصے کو اگر دور نہیں کر سکتے, خدایا ہنسے مت. یوں پکچریں لے کر پراٹھے کھاتے ہوئے تماشا نہ دکھائیں, لوگ ہنستے ہیں, لوگ عوام دیکھ رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے جب اجلاس طلب کیا تھا, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیا, میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے چائے بسکٹ بھی تناول فرما لیے گئے. اس کے بعد ہوا کیا؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. جب کچھ نہیں کر سکتا تو آپ استعفیٰ دیں, گھر چلے جائیں. سر سب سے اچھی بات پتہ ہے کہ اے پی سی بلائی نا, یہ تو شکر اللہ پاک کا کہ آل پارٹی کانفرنس
کانفرنس ہم بلاتے ہیں, اچھا. تمام جماعتوں کو آن ورڈ لیتے ہیں, مسائل سنتے ہیں, مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ موجود ہے حکومت کے اندر, مجھے پتا ہے کتنی دفعہ APC بلائی ہے. سیکنڈ بات یہ رہی کہ اگر چائے پاپے عوام کے پیسوں سے کھانے تھے, آج ایک عوام نے ایک بہت بڑا, جس میں انہوں نے مبارکباد دی عوام کو کہ مبارک ہو, سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے, $5 مبارک ہو. آج $5 بھی بڑھ گیا ہے. اس $500 پہ 70 کروڑ روپے کا ایک سینیٹر خریدا اور 14 سینیٹروں کی بولیاں لگی ہیں. آج جو کام ہوا دیکھیں, بات پتہ ہے کیا ہے, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. آپ کے سینیٹرز کا جو ضمیر ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہے سر؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, پتہ ہے اپوزیشن اس وقت ہم موجود ہیں نا وفاق کے اندر, اپوزیشن ان سے پوچھتی ہے ڈالر کیوں بڑھ گیا, ٹھک اندر. اپوزیشن ان سے پوچھتی ہے یہ بتائیں کہ پیٹرول کیوں بڑھ گیا, اس کو بھی اٹھا کے اندر. اپوزیشن پوچھتی ہے گاڑیوں کے ریٹ بڑھ گئے, ٹھک اندر. بجلی کیوں بڑھ گئی, ٹھک اندر. سونا کیوں بڑھ گیا, لویا کیوں بڑھ گیا, سیمنٹ کیوں بڑھ گیا, دالیں کیوں بڑھ گئی, میڈیسن کیوں بڑھ گئی, ٹھک اندر. اور سینٹ کے چیئرمین کی کنڈیشن یہ بات یہ کہ اندر کر دو, سارے تمام کو اندر کر دو. یہ مجھے بتایا جائے جو ایک عدد لا بنا تھا, قانون بنا تھا کہ اگر MP MNA جیل بھیج دیے جائیں تو ان کو ایک عدد کیا دیا جائے گا, آپ کے نالج میں ہوگی نا, پروڈکشن آرڈر کی بات کی تھی. آج پروڈکشن آرڈر بھی بریک کر دیے گئے, عدلیہ کے ہتھوڑے بھی بریک کر دیے گئے, جھوٹ بھی سارے ان کے ساتھ ہیں, ڈیلیور $1 کا کچھ نہیں کر پا رہے. تو بہتر نہیں ہے اسے سینٹ کے چیئرمین جو اس وقت ڈنڈے کی نوک کے اوپر چل رہا تھا, تو اپوزیشن نے فیصلہ اس لیے کیا, اگر اپوزیشن پوچھتی ہے یہ کیوں مہنگا اور ٹھک اندر, تو سر اتنا تو حق ہے نا, حمید منانے پروڈکشن آرڈر تو نہیں لینے کے لیے آتے تھے سر. پروڈکشن آرڈر پارلیمنٹ میں آ کے بات ہی کرتے تھے اور کیا کرتے تھے. گرفتار کیا آغا سراج درانی صاحب کو نیب نے گرفتار کیا پروڈکشن آرڈر کے اوپر. باقاعدہ PTI کے MPs بھی یہ بات کر رہے تھے, 12 گھنٹے اجلاس چل رہا ہے سر. تو یہاں سے کتنے PTI کے MP ہیں گرفتار ہو گئے؟ نہیں سر, میں پروڈکشن آرڈر کی بات کر رہا ہوں. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں نا, آئین بنا ہوا ہے نا, رول بنا ہوا ہے. ہم تو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, رول بنا ہوا ہے. سر کو طلب کر تو لیا. آغا سراج درانی نے اگر پروڈکشن آرڈر لیے کیا بات عید کرنے کے لیے آنا تھا کیا, یا الدین بارک میں جھولے کھانے آنا تھا کیا؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات ہی کرنی تھی نا. اب بات یہ کہ تمام لیڈران اٹھا کے بند کر دیے, جیسے ان سے پوچھیں اٹھا کے بند کر دو. اسمبلی میں کوئی نہیں آیا, جیلوں میں پڑا رہے. پروڈکشن آرڈر کا مطلب کیا ہے؟ آئے عوام کے مسائل پہ بات کی جائے اسمبلیوں کے اندر. اس وقت آپ کے سامنے کتنے لیڈر بن گئے میں, کون سے پروڈکشن آرڈر جو ہے نا انہوں نے جو ایشو کیے. آج نوبت اس کنڈیشنز میں آ گئی ہے. آج نوبت یہ آئی کہ سینٹ کا چیئرمین چینج کرنے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. آج دیکھ لیا قوم نے, آج پورے قوم نے دیکھا 65 ورسز 35. آج آمریت اور جمہوریت آمنے سامنے تھی, اور کیا ہوا آخر میں رزلٹ نکلا, کیا رزلٹ؟ آج 25 جولائی 2018 کے جنرل الیکشن, جس طریقے سے شب خون مارا گیا عام عوام کے ووٹوں کو, آج اسی طریقے سینٹ کے اندر شب خون مارا گیا. سر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ کبھی KPK سے تحفہ لے کے آتے ہیں, وہ ان کو دغا دے جاتا ہے, کبھی کوئی جیالہ دغا دے جاتا ہے. اس طرح کے دغا باز لوگوں کو آپ نے اپنے حلقوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ سر میں تو وہی بات کر رہا ہوں, جو لوگ آج اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے, جن لوگوں نے, ان کو بات یہ کہ قوم معاف نہیں کرے گی, نہ یہ عوام معاف کرے گی. اور نہ تو میں نے کہا کہ ہمارے 21 سینیٹروں نے استعفے لا کے رکھ دیے بلاول بھٹو کی ٹیبل پہ, کہا کہ ہم آپ جیسے آپ حکم کریں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. دیگر جماعتوں کے سینیٹر بکے ہوں گے, ضمیر بیچا ہوگا, اپنا کچھ جو بیچا ہوگا. اور بات یہ بکے نا, ایک بات مانو, بکے, آپ یہ بھی حاصل ہے نا, بکے نا. خریدار کون تھا؟ یہ تھے نا خریدار یہ بیٹھے ہوئے. آج سینٹ کی نیلامی ہوئی ہے, آج پارلیمنٹ کی بالادستی کی آج جو ہے نیلامی ہوئی ہے. نیلام کے اندر نیلامی لگانے والا کون تھا اور بیچ کا سوداگر کون تھا؟ یہ بیٹھے ہوئے. آج جو سیاست متعارف کرائی ہے انہوں نے, آج یہ جو کام انہوں نے کیا ہے, یہ 2018 کے جنرل الیکشن 25 جولائی کو قوم دیکھ چکی ہے. یہ خریدار ہیں. جتنے بھی تماشے ہوئے جی, نیلام گھر بنا دیا, یہ شروعات انہوں نے کی ہے. اب میں ذرا بڑا شارٹ کر کے بھائی صاحب کے لیے مختصر کرتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا KPK کے کچھ ممبران تھے جن کے اوپر ایلیگیشن آیا. جی بالکل ایسا ہی تھا. عمران خان نے انکوائری کی, 20 ممبروں کو کک آؤٹ کیا. کیا بھائی صاحب اعلان کرے ان کے ممبر بکے ہوئے, تو یہ ابھی اعلان کرے کہ یہ انکوائری کر کے کک آؤٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے, یہ مثال قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے. جی بالکل. بات یہ جہاں جہاں پتہ لگے گا جو بکا ہوا ہے نا,
سر اس کو ایکشن بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے. اچھا ایک عدد نا احتساب کمیشن یاد دلا دیتا ہوں نا، جی جی میں نے نہیں بنایا تھا، عمران خان نے بنایا تھا. ان کے سینیٹروں کو، ایم پی ایم این اے کو، ان کے جو وہاں مشیر تھے نا سر، گلوں سے جب پکڑا نا کرپشن میں، منی لانڈرنگ کے اندر، سر احتساب کمیشن بھی بن گیا، اس کا بھی جواب لے لینا. اس کا کیا کیا، ان سینیٹروں کا کیا بنا، ان وزیروں کا کیا بنا، احتساب کمیشن کیوں ختم کیا گیا؟ صحیح معنوں میں ان کو بلا کے ان کی سرزنش کی جائے گی، ان سے استعفیٰ طلب کیا جائے گا، یا بولا جائے گا کہ 70 کروڑ اکیلے اور حقیقت کیا یہی ہونا ہے نا سر. کسی بھی پارٹی کے اندر فیصلے کیا کیے جاتے ہیں؟ ایک جمہوری پارٹی کا حسن یہ کہ خدا نہ خواستہ بات یہ کہ بگاڑ پیدا کر کے اگر نیلامی کی جائے، اس قوم کا سودا کیا جائے، اس قوم کی ووٹ کا سودا کیا جائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارے اگر 2-1 سینیٹر بکے نا، خیردار کون تھے؟ خیردار یہ صاحب خیردار ہے، یہ سیاست انہوں نے متعارف کرائی ہے، یہ خیردار ہیں. ان کے پارٹی کے چیئرمین نے 3 دن پہلے خود پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آفر کی کہ بھائی صاحب پیسے لے لو، ووٹ ہمیں دے دو. اس کا بھی جواب دے. آفر خود کر رہے ہو، باتیں کس کی کر رہے ہو بھائی جان؟ آپ کو کیا گیا؟ آپ لاعلم لگتے ہو مجھے. اپنی نالج کو ٹھیک کرو پہلے. نہیں تو میں نالج کو ٹھیک کر دیتا ہوں. ذرا وہ آپ کے چیئرمین نے کہا تھا نا، اگر نالجوں پہ بات آ رہی ہے، کیوں کہا تھا پیسے لو بھائی؟ کیوں کہا تھا؟ تو ہارس خود ہی آفر دی، خود ہی پیسے چلے کے بکوایا. عمران خان کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا. میں ایک بات بتاؤں، سر عمران خان کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا. جتنے بھی بات پتہ ہے کہ ہاؤس ریٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہمیں اس سے الرجی ہے، اب کی گئی نا، اس کا بھی جواب لے لو. کس نے کی ہاؤس ریٹنگ؟ انہوں نے کی، ان کی جماعت کے لوگوں نے کی. جہانگیر ترین کا جہاز چلا نا سر، جہاز چلا نا، کام دکھا گیا کام جہانگیر ترین کا جہاز. اگر ایکسپیکٹیشن سے بہت ہی الگ یا مختلف بات ہو جائے یا حقائق کے برعکس بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ 70 کروڑ روپے کا ایک سینیٹر خریدا گیا ہے. سینیٹرز نے آج اپنی ضمیر کا جو ہے نا، اپنے ضمیر جو ان کا جاگا ہوا تھا وہ کر دکھایا. دیکھیں یہ ایک جو مورسی سیاست ہوتی ہے نا، آپ کا بیٹا چیئرمین بنے گا، آپ فارغ ہوں گے تو بھائی بنے گا، علی ترین کو لے آئے تھے مورسی سیاست میں، پھر ماما جہانگیر ترین کو بیٹے کو، پھر سمدی بنے گا، پھر سارے بنیں گے. تو آج ان سینیٹرز نے شاید سوچ لیا ہے کہ بھائی صاحب بہت ہو گیا یہ خاندانی اور مورسی سیاست سے فارغ ہونے کے لیے. تو جب دیکھ جائے کہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے اور زمین بک گئے، ہم انتظار تو وہاں پہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ کوئی پوچھے تو کہنا جہانگیر ترین آیا تھا. ہم انتظار کر رہی ہے کہ ایکشن کب ہو رہا ہے، اس ملک کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا جہانگیر ترین آیا تھا. اپنے سینیٹرز کو فارغ کر رہے ہیں. لیکن میں آخر میں اپنے دوست کو یہ بتاتا چلوں کہ قوم جاگ گئی ہے. آج جو مہنگائی پہ سوال دیگر جماعتوں میں جو لوٹے تھے اپنی جماعت میں لے گئے، قوم کو جگا دیا. 30,000 ارب کا مقروض یہ لوگ کر کے چھوڑ گئے اس ملک کو. پی آئی اے کو یہ خسارے میں یہ کر کے چھوڑ گئے، سٹیل مل بند یہ کر کے چھوڑ گئے. ٹھیک ہے، آج جو ہیلتھ کے شعبے کا سندھ میں جو صورتحال ہے وہ یہ کر کے چھوڑ گئے. اساتذہ کے جو حالات ہیں یہاں پہ، بچوں کے اسکولوں کے، ہم 4 نمبر پہ صوبہ سندھ میں وہ یہ کر رہے ہیں. پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، یہ صوبہ سندھ یہ ذمہ دار ہے، سندھ کی گورنمنٹ ان کی ہے. لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی، یہ ذمہ دار ہے اس صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. لوگوں کے ساتھ یہ جو حشر تماشا پولیس کا ہو رہا ہے اس کی یہ ذمہ دار ہے. اگر نہیں کر سکتے 18ویں ترمیم کا ڈول بجانے والوں تو بتا دینا، ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بندوبست بھی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ہم نے کر دکھایا KPK کے اندر، اور اسی لیے تاریخ رقم ہوئی ہے کہ جو صوبے میں دوبارہ حکومت نہیں آتی وہ بن گئی ہے. اور جو آپ بات کریں جمہوریت کے دعوے دار، یہاں پہ یہ APC میں کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی PSC جو ہے اس کے اوپر یہ خود بیٹھ گئے اور کوئی بھی کمیٹی جو ہے نا اپوزیشن کو نہیں دی. اور ایک اجلاس جو 4 دن ہونا ہے وہ یہ مسلسل 6 مہینے سے کر رہے ہیں. لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی سب نہیں کے ہے، ذمہ دار یہ لوگ ہیں. 30,000 ارب کا مقروض جو ملک چھوڑ کر کے گئے نا، وہ ایسے نہیں ہوا. ایسے نہیں ہوا. عمران خان کہتا گھبرانا نہیں ہے. کتوں کے ناشتے کہاں سے آتے تھے، ایان علی بلاول کے ٹکٹ کہاں سے ہوتے تھے، اور یہاں کے بلٹ پروف گاڑیاں کہاں سے آتی تھی، یہ بلاول ہاؤس کے خرچے کہاں سے آتے تھے، اور یہ جو ہے نا اس تعلیم کا جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ کہاں چلا. وہ جو 300 کینال کے اوپر ایک عدد مکان ہے نا، اس میں جو شیروز ہوتا ہے نا، علیمہ خان کا 64 روپے کہاں سے آیا، عوام بھی پوچھئے، چندے کے پیسے کھا گئے. مر رہے ہیں نا جو لڑکانہ جیسے شہر میں، جی سارے آپ پیس باڑی مار رہی ہیں، بلاول کا شہر ہے، پیس باڑی مار رہی ہیں. یہ انتظام تو کرے، انتظام کرے، پیس باڑی مار رہی ہیں. آپ کر رہے ہیں، سینٹر نہیں دے سکتے. کتنی افسوس کی بات ہے یار. آپ کا حل کیا ہے؟ بلاول صاحب کا حل کیا ہے؟ ایک عدد چیف جسٹس کراچی میں آیا، جنا اسپتال میں گیا،
ایک آپ کے سامنے 1 لاکھ سر میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دیتا ہوں ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں سر کر لیتے ہیں نا بات یہ ہے کہ جذباتی بھائی ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ جذباتی ہو جاتا ہے آپ بھی بات کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں بات ہیلتھ کے صوبے میں بات کرتے ہیں چیف جسٹس شرجیل میمن کے پاس گئے اور ان کے ساتھ جو پکڑا نا ان کی لیبورٹری نے اس کو کیا کر دیا چیف جسٹس کو جھوٹا قرار دے کے شہد اور زیتون کرا بند کر دیتے ہیں نا اب آپ جواب پتہ ہے کہ چیف جسٹس جب کراچی میں آیا جنا اسپتال میں گیا اور اس نے جب سروے کیا کہا کہ یہ اسپتال ہے 1 لاکھ روپے نام دے گیا کے پی کے اندر جب اسپتال میں گیا بولا یہ بھینسوں کا باڑا ہے یہ اسپتال ہے یہ سر میں بات کر رہا ہوں میں عرض وہی کر رہا ہوں نا بات پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ بھی بھینسوں کا باڑا ہے نا یہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے چیف جسٹس نے کہا تھا ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ جو ہیلتھ کا کام وہاں کر کے آئے ہیں نا جو ہیلتھ کے لیے وہ کر کے آئے جو وہاں ماشاءاللہ سے وہ ایک ملٹری کا وہ ایک منصوبہ لگایا اس پہ کرپشن کی کیبر بینک میں کرپشن کی بی آر ٹی کے اوپر کرپشن کی علیمہ خان نے اس ملک کا چندہ کھایا چوری کی ہرجانہ بھر کے 34 لاکھ کروڑ روپے کا ہرجانہ بھرا تو بات ثابت کیا میں چور نہیں ہوں ہمیں تو یہاں 200 ارب روپے کرپشن کا الزام لگایا اور آخر میں ٹی ویوں پر آگے ٹی ویوں اتار دو اے سی اتار دو چیف جسٹس صاحب تو بہت بڑے لوگ ہیں سر اگر میں ایک اینکر کے طور پہ کسی اسکول کے اندر جانور بندے ہوئے دیکھ لوں تو میں بھی یہی بولوں گا سر یہ بھینسوں کا باڑا ہے یہ تعلیمی ادارہ ہے تو اسپتالوں میں بڑے بنے ہوئے تھے کے پی کے اندر اچھا دیکھیں نا اس نے تعلیمی ادارہ تو میں آپ کو بتا دوں 21,000 گوسٹ اسکول نکلے کے پی کے اندر یا نہیں نکلے نا کیوں نکالے آپ آئے تھے نا وہاں سے آپ لوگ آئے وہاں سے دینا بھائی جان 70% ٹیچرز نااہل قرار دیے گئے سر اور پھر وہ بھی اپنی ذمہ داریوں پر موجود ہیں سر جو لوگ سندھ کے اندر جو لوگ نااہل تھے نا جو لوگ نااہل ہوئے تھے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا گرینڈ آپریشن کیا یہ لوگ پہنچ گئے نااہل لوگوں کو اہل کر دو جن کو ہم کہہ رہے ہیں نا ان کو اہل کر دو ان کو ہماری طرح ان کو لے کر آجو سسٹم کا ایسا بنا دو انہوں نے بات پتہ ہے کہ جہاں کوئی غلطی نظر آ جائے پہلے تو غلطی نہیں ہوتی کوئی بھی نا اگر کوئی غلطی مسٹیکلی بھی ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً جیسے کہ ایک مسٹیکلی غلطی چھوٹی سی بات کروں نرسز نے ڈیمانڈ آج سے 3 ماہ پہلے رکھی ہم نے اس کی ڈیمانڈ پوری کی کوئی بات نہیں احتجاج جمہوریت کا حق ہے احتجاج وہ کر رہے تھے یہ پہنچ گئے ان کے پاس آؤ چلتے ہیں سیدھا وزیر اعلیٰ یہ سیاست ہے یار یہ سیاست کر رہے ہیں نہیں ٹائم ختم ہو گیا اس پہ مزید پروگرام کروں گا میں بہت شکریہ سعید آفریدی صاحب نہیں دیکھیں ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس نرسز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر رہے تھے 3 مہینے گزر گئے میرے پاس ختم ہو گیا بہت شکریہ سعید آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے نعیم احمد امان صاحب سر ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا اس پہ مزید پروگرام کر لیں گے اس پہ مزید پروگرام کر لیں گے ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس جی انہوں نے چیف جسٹس کا ذکر کیا نا ابھی جو ایک چیف جسٹس آنے والے ان کی سٹیٹمنٹ ہے پوری دنیا نے دیکھ لی کہ صوبہ سندھ کرپٹ ترین صوبہ ہے چلیں ٹھیک ہے سٹیٹمنٹس کی اگر بات کی جائے تو بات بہت دور تک نکل جائے گی سعید آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے نعیم احمد امان صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے معاملات وہی ہیں بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے کب آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں اور شاید پاکستان خیبر پختونخوا سندھ بلوچستان اور پنجاب کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت اللہ حافظ